And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid Asia and nearby Europe, and why not to India? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर ममालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में ज़रूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती, बिल्डिंग से भी बड़ी, इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज, शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है। इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए, जितने पैगाम अल्लाह के तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 52, और सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया है। तो इसीलिए आज कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, पहले जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के कलाम भेजे गए, वो सिर्फ महदूद थे कुछ लोगों के लिए। आज आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो या यूके में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए इसका जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे दिगर मज़ाहिब में है कि ये आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। बाइबल में है, हिंदुओं के किताब में है, पारसियों के किताब में है, यहूदी के किताब में है। इसीलिए आज आप चाहे दुनिया में किधर भी रह रहे हो, कोई भी ख़ानदान में पैदा हुए होंगे, आपको मानना चाहिए कुरान मजीद
اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آسک ون مور کوشچن. جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ری بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں، رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے، تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری بورن ری برتھ تو نہیں ہوتا، پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ری برتھ کا، یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے، لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے ہیں سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ بہن سنا ہے؟ جی ہاں. پنر کی مطلب پھر سے واپس. پنر کا مطلب نیکسٹ، واپس. ٹھیک ہے، مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، واپس. جنم مطلب لائف. جنم مطلب زندگی، پھر سے زندگی، واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارا پنرجنم ہوگا، لیکن ایک بار، وہ آخرت میں. تو پنرجنم اسلام میں بھی لکھا ہے، لیکن سمسکارا نے، جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی اور موت، اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا، اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. یہ پنڈتوں کی وچار تھی، سوچ تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار، کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ، کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج، کچھ اچھی صحت کے ساتھ، کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا، بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے گا، اس لیے ابھی اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے، اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے، یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے. اسلام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. تو بچے جب اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جہنم میں جائے گا، لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن، تو آپ بی اے پاس کر دیے، بی اے بن گئے، لیکن جب آپ ایم بی بی ایس ایگزام دیتے آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے ایگزام سے بہت کٹھن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے. لیکن جب مشکل ٹیسٹ پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے. تو اگر بچے اپاہج پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے. جنت میں بھی لیول ہے. تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ. کسی کو غریب پیدا کرتا ہے، کسی کو امیر پیدا کرتا ہے. امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، بنسبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے، کیونکہ اس کا امتحان اور کٹھن ہے، ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ امیر کو چیریٹی دینے کا ہوتا ہے، غریب کو چیریٹی نہیں دینے کا. زکوٰۃ کے اندر غریب کو فل مارکس 100 آؤٹ آف 100. امیر ہو سکتا ہے بولے گا میں نہیں دوں گا تو 0 ملا، ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے تو آدھے مارکس ملیں گے. غریب کو 100 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں غریب ہے، غریب کے اور چانسز ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم کہتے ہیں غریب انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے.
تو یہ ہندو ودوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکارا کہے، موت زندگی، موت زندگی، موت زندگی. لیکن وید میں لکھا ہے پنرجنم، ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے، اس کے بعد آپ کی موت آئیں گی، پھر سے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن پہ، اور اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ ایک خدا میں مانو، آپ نے خدا میں مانا کہ نہیں، بت پرستی مت کرو، آپ نے کیا کہ نہیں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو، آپ نے مانا کہ نہیں، آپ نے صلاح پڑھی کہ نہیں، آپ نے چیریٹی دی کہ نہیں، آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مارک بھی دے سکتے. اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس امتحان میں سفل ہوئے کیا نہیں. سفل ہوں گے تو جائیں گے سورگ میں، جنت میں. اگر سفلتا نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد، آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن، کیا آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی بالکل. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں میں، اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول جو آپ اٹس جسٹ انیشیل. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی بالکل. اے بی سی بھی آئے تو خلاص داخل تو ہو گئے. آپ 10th پاس کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرائط ہے. کون سی؟ 2 شرائط. ایک، اللہ میں مانو، بت پرستی مت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر یہ 2 چیز پہ آپ مانتے عمل کرتے آپ داخل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے، ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے، پھر میں اسکول میں جاؤں گا. پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے اسلام قبول کریں؟ ہاں بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں، عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو نہیں کہ 100% آپ کو 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے، ہم لوگ انسان ہیں 100% نا. میں بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ تو ماشاء اللہ آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے، بالکل صحیح، کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ارے میں دعویٰ کر سکتا ارے میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کی راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے. تو پہلے داخلہ تو لے. ہمیں پتہ نہیں کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے، ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو. ہاں نظام بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. ماشاء اللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے، مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے. نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا آپ کو؟ نہیں. کل پولیس پوچھ سکتی ذاکر نے. ایکچولی میری اردو تھوڑی پور ہے نا. میری اردو بھی پور ہے، اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نہیں، آپ کی اچھی اردو نہیں، آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکسڈ بات کرتا ہوں. جی. آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گے میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالرز آپ کو دیے. کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں، اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. جی. ماشاء اللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں، آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ
عبدہ و رسولہ، ورسولہ، میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کی انٹری ہو گئی، آپ کا داخلہ ہو گیا شکریہ سر۔ وداؤٹ رشوت، وداؤٹ ڈونیشن۔ آج کل اسکول میں بہت ڈونیشن لیتے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائیں اور آپ کو پی ایچ ڈی دے۔ پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنت، پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے، اور آپ بھی میرے لیے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جنت فردوس میں۔ سر ایکچولی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں آپ کے جیسمین اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی ایک بار، سر جاسمین اپارٹمنٹ میں گھس گئی تھی۔ اور آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی، ذکرا سے۔ او ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مایا ہے۔ مایا ہے، ماشاء اللہ۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا نہیں، ماشاء اللہ۔ تھینک یو سر۔ جزاک اللہ شکر۔ سب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایشور اللہ گاڈ جو پرم ستا ہے، وہ کسی جات، مذہب، بھیش، کسی استھل کا محتاج نہیں ہے، وہ ذرے ذرے میں ہے۔ کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں کہ ایشور کण کण میں ہے۔ میری عمر ویسے تو ابھی 49 کی ہے، لیکن میں ایک اسکول میں اب داخلہ لیا ہوں جس میں اب میں بڑا ششو کا گرہن کر رہا ہوں، ابھی بڑا ششو میں ہوں۔ تو وہاں پر اس خدا کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کا درشن بھی کرایا گیا۔ کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہی ہے جو اس مسلم کو جانا ہے، دیکھا ہے، جو یہاں نہیں سروتر ہے۔ انگلینڈ، امریکہ، پاکستان، سارا جہاں جو ہے وہی ایشور اللہ گاڈ ہے۔ وہ کسی سمے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سوال یہی ہے، جو ہمیں ایشور کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہ ایشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ان کی عمر 49 ایئرس کی ہے، اور اس نے ابھی ابھی داخلہ لیا ہے، اور اسے پتہ لگا ہے کہ ایشور مہان ہے، اور ایشور ذرے ذرے میں موجود ہے، اور وہ سچ کہتا ہے، طاقتور ہے۔ اکثر چیزیں آپ نے جو ایشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی، آپ کی ہندو فلسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی۔ آپ نے کہا کہ ایشور یہاں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کیا نہیں؟ یہ ہندو فلسفی ہے کہ ایشور ساری جگہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایشور عرش پہ ہے، ایشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے۔ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے، جاپان میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں۔ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو، لیکن ایشور سب جگہ موجود ہے۔ یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں، کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے۔ ایشور عرش پہ ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ایشور اگر موجود ہے تو ذاکر صاحب ایشور کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ذاکر صاحب ایشور کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایشور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر، وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو
اس پہاڑ کو ایک جھلک دکھاؤں گا, آپ پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنی جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے. پہاڑ کو دیکھ کے, ایشور کو دیکھ کے, ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے, کامیاب ہوں گے, جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے, اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں. اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, دیکھ ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ. اور ایک چیز, موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے, ہمیں دکھ رہی نہیں. کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے. ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے. دیکھنا ضروری نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں. آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. میرا نام بی ایس گپتا, میں ایک ایڈوکیٹ ہوں. دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں, دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں, میجورٹی کمیونٹی 80% جس کو کہتے ہیں ہندوز اور 20% مسلمز, ان کے بیچ میں غلط یا صحیح یہ بھاونا ہے کہ اسلام جو پھیلا تھا وہ تلوار کے زور سے پھیلا تھا. ہسٹوریکل فیکٹ ہے یا یہ متھ ہے کہہ نہیں سکتے, لیکن کیا یہ سچ ہے کہ 3000 سے 6000 تک ہندو مندروں کو گرا کے مسجد میں بدلا گیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ اسپیشلی اورنگزیب کے وقت میں ہزاروں لاکھوں ہندوؤں کو زبردستی ان کے جنیو کاٹ کے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمان بنیں؟ نمبر 2, جو کہ آج کے سمے کے انوسار ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں. ہندوؤں پر ہندو میرج ایکٹ لاگو ہے جس کی پریبھاشا میں سوائے کرسچنز اور مسلمز کو چھوڑ کے بدھ اور جین کو, سکھوں کو, سب کو شامل کیا گیا ہے. کیا مسلمانوں کا یہ کہنا نہیں بنتا کہ آپ سب کو شامل کرتے ہیں ہندو میرج ایکٹ میں, اس کا نام بدل کے ایک ایسا ایکٹ بنایا جائے جو سب پہ لاگو ہو, یا اس کے آلٹرنیٹیولی ایک یونیفارم سول کوڈ جو دونوں دھرموں کے اچھے ٹینٹس کو شامل کرے اس کو لاگو کیا جائے. ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لاء میں جو ول ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ 1/3 سے زیادہ کوئی ول نہیں کر سکے گا, اس کا میں انکارپوریشن اگر یونیفارم سول کوڈ بنتا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہندوؤں پہ بھی لاگو ہو. یہ نہیں ہے کہ ہندو میرج ایکٹ کو اگر انڈین میرج ایکٹ میں بدلا جائے تو مسلمانوں پہ لاگو ہو اور ہندوؤں پہ کوئی چیز نہ آئے. مجھے اسلام میں یہ چیز بہت اچھی لگی. ایسے ہی کوئی یونیفارم سول کوڈ کے لیے یہ مسلمز آگے کیوں نہیں آ رہے, اس کی وجہ مجھے بتائی جائے. بھائی صاحب نے 3 سوالات پوچھے ایک سوال میں. پہلا سوال کہ ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا کہ نہیں, لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 3000 سے زیادہ مندریں گرائی گئی تھی اور مسجد بنائے گئے اور بہت سے لوگوں کا قتل کیا گیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے, افواہ ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مندریں شاید گرائی گئی ہوئیں گی, اس سے میں نے کہا تو ایک بھی مندر نہیں گرائی گئی. ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں ان نے آ کے کچھ مندروں کو گرایا ہوگا اور مسجد بنایا ہوگا, ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ 3000 سے 6000 مندر گرائے گئے یہ بالکل افواہ ہے, بالکل غلط ہے, بے بنیاد ہے, بالکل بے بنیاد ہے. کچھ مسلمان راجاؤں نے غلط کام کیے ہوئیں گے, اس سے آپ اسلام کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. اگر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو زندہ جلایا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کرسچینٹی خراب ہے؟ بالکل بے بنیاد ہے. وہ ہٹلر نے کیا, بائبل میں تو ہی لکھا ہے کہ جلانا چاہیے. اسی طریقے سے یہ خالی افواہ ہے. کچھ مندروں کو شاید گرایا گیا ہوگا,
میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں گرایا گیا ہے، لیکن اس کو چھوٹی چیز کو لے کے اچھالا جاتا ہے میڈیا میں اور کتابیں لکھی جاتی ہے. آپ دیکھو ٹیپو سلطان کے خلاف آ گئے. آج بھی آپ جائیں گے میسور کے اندر، اس کے آزو بازو آپ دیکھیں گے تو ٹیپو سلطان کے جو آنگن کے اندر ہے اس کے اندر مندر ہے. اگر آپ یہ کہتے سچ ہے کہ 3000 سے 6000 مندر کو گرایا گیا تھا تو آپ کیسا زندہ بچے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ 1000 لوگوں کو قتل کیا گیا، آپ کیسا زندہ بچے؟ آپ زندہ بچے یہ شہادت دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اگر یہ سچ ہوتا تھا، آپ نے کہا 1000 لوگ کا قتل کیا، کچھ لوگ کا شاید قتل کیا گیا. دیکھو ہر مذہب میں دیر آر بلیک شیپس ان ایوری کمیونٹی. کچھ لوگ ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں، وہ مذہب کی غلطی نہیں، وہ مذہب کے ماننے والے کی. کرسچین میں آپ کو کچھ خراب لوگ ملیں گے، مسلمان میں ملیں گے، ہندو میں ملیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مسلمان کچھ لوگ ڈرگ میں ڈیل کرتے، ڈرگ میں دھندا کرتے. ڈرگ تو حرام ہے اسلام میں، کرتے تو ان کو دوش دینا چاہیے، اسلام کو نہیں. اسی طریقے سے آپ جو کہہ رہے 1000 لوگوں کا قتل کیا، یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے. کچھ لوگ کا شاید کیا ہوگا، اور یہ ہی ثبوت ہے. میں نے میری تقریر میں کہا کہ 80% سے زیادہ غیر مسلم ہندوستان میں ہیں. یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے؟ آپ ان کے رشتہ دار تو نہیں تھے نا، آپ کو کیوں چھوڑا؟ 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم کو چھوڑا کیوں ان نے؟ کیوں چھوڑا؟ اگر دمی تھا حکومت کی 1000 سال سب لوگ کو مسلم بناتے تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا. کئی لوگ، کئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ علیحدہ لا نہیں ہونا چاہیے، سب ایک ہی کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، اور سب مذہب کی اچھے چیزیں لے کے کامن سول کوڈ کرنا چاہیے. میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں. کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے؟ پہلا چیز، ہم مسلمان اگر دیگر مذہب کے بارے میں جانیں گے، کبھی کامن سول کوڈ کی بات آتی سب سے زیادہ نعرہ مسلمان غلط ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان تو صرف 20% یا 80% یا 75% جو ہندو لوگ ہیں اس میں ہی ممکن نہیں ہے. یہ کامن سول کوڈ ہندو لوگ ہی اس کو فالو نہیں کر سکتے. ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہیں. ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہیے، ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا جائیداد، ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتی بیٹی کو، دوسرا گروہ کہتا ہے. کتنے مختلف گروہ ہیں، ہزاروں. یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا، ممکن ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں، ہم کو آواز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خالی ہمیں چھیڑ رہے ہیں. کیا کر رہے؟ چھیڑ رہے ہیں اور ہم اکسا جاتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے. بالکل صحیح. میرا پہلا سوال، آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے تو ہم نکال دیں گے اس کو. آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ باقی مذاہب کی اچھی چیزیں جو ہے، مثال کے طور پہ میں نے تقریر کی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، تو جو اچھی چیزیں ہندوازم کی میں لے چکا ہوں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، جو اچھی چیزیں اس آیت میں لے چکا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے، ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے، تو اس کو نکالیں گے نا. لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ. ہاں، منچ پہ جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے، ہر مذہب کی اچھی چیز ہوں گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف سے اس منچ پہ، اس سٹیج پہ انشاءاللہ میں آؤں گا. یہ چیلنج ہے. کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو، منسٹر ہون دو، کوئی بھی سوامی ہون دو، کوئی بھی شنکراچاریہ ہون دو، انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، حق بات جو نکلی، لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لیے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس لیے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کی، قرآن شریف، وہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے. اس کے اوپر عمل ہونا ہی چاہیے.
آپ کا تیسرا سوال، کیا یہ ہندو جو ہے انہیریٹنس کے اندر، یہ انہیریٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر 1/3 حصہ، 1/3 حصہ ہم ول میں دے سکتے، دینا ضروری نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ اسلام کے جو ول کے اندر جو آتا ہے انہیریٹنس، وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11، 12 اور 176، اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائیداد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا۔ آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو 1/6 ملے گا، صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو 1/6، اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا 1/3۔ آگے بڑھتی ہے آیت نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لیے چھوڑیں گی، اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملے گا، بچے ہیں تو 1/4 ملے گا۔ آپ جو آپ کے بیویاں کے لیے چھوڑتے ہیں، بچے نہیں تو ان کو ملے گا 1/4، 1/4، بچے ہیں تو 1/8، 1/8۔ یہ ڈیفیکلٹ ہے یاد رکھنا، آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 سے 12۔ اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ول کرنا چاہتے ہیں اپنی جائیداد، میکسیمم 1/3، لیکن یہ ول جو کریں گے آپ، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بڑے بیٹے سے، اس لیے اس کو زیادہ دوں گا، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیریٹنس کے، ان کو آپ 1/3 حصہ دے سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے، آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ول کریں گے، کیا میں میرا 1/3 حصہ دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی روک لے سکتا ہوں، میں بھی نہیں، نہ منسٹر بھی نہیں۔ اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے سچا دھرم، آپ اسلام قبول کر سکتے، ہم آپ کو ویلکم کرتے۔ جی دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور پسند بھی آپ لوگوں کو آ چکی ہوگی۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، پیغمبر بھیجا ہے۔ اور اس طرح ایک اور آیت میں قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ ایسے رسول جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور کچھ ایسے رسول بھی ہے جن کا ذکر آپ سے ہم نے نہیں کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مختلف قوموں کی طرف بھیجا ہے۔ اب یہ جو ہے نا قرآن مجید کا جو ذکر ہے وہ 25 پیغمبروں کا ذکر ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی جو انبیاء علیہ السلام ہے، بہت سے ایسے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ دعویٰ کرنا کہ انڈیا میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا ہے، تو ہم یہ قطعیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ کوئی رسول نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو پیغمبروں کا مقصد تعلیم دینا ہوتا ہے، لوگوں کو رہنمائی کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ کون تھے؟ رحمت للعالمین، وہ سارے جہاں کے لیے رحمت تھے، سارے جہاں کے لیے، سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے رحمت تھے، سارے جہاں کے لیے وہ پیغمبر تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ وہ سارے جہاں کے لیے، عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، جتنی بھی ممالک ہے سب کے لیے۔ قرآن مجید یہ کتاب صرف ایک مخصوص عربوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عجم کے لیے بھی ہے، عرب کے لیے بھی ہے، جتنی بھی انسانیت ہے سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ انڈیا والوں کے لیے بھی ہے، پاکستان والوں کے لیے بھی ہے، عرب والوں کے لیے بھی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے ایک کتاب ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے نا اس میں دعوت دیتے ہیں، اس میں پیغام دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپ ہدایت پائیں گے، آپ فلاح پائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اس بہن کی جو سوال تھا کہ انڈیا میں کیوں نہیں آیا، دیکھو انڈیا میں آپ کے پاس جو ہے نا پیغام آ چکا ہے، آپ کے پاس نبی اللہ کا کتاب آ چکا ہے، آپ کے پاس نبی علیہ السلام کی تعلیمات آ چکے ہیں، تو آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا ہے، الحمدللہ آج جو ہے نا کونے کونے میں
یہ کلمے کی صدا، کلمے کا پیغام، قرآن مجید کی جو تعلیم ہے بہت جگہوں تک یہ پہنچ چکا ہے۔ اب اس پر عمل کرنا یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، انسان خود اپنے اختیار سے اس پہ عمل بھی کر سکتا ہے، اور اس پہ جو ہے نا عمل سے اگر منہ پھیرے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے اور ایک رحمان کا راستہ ہے۔ اگر بندہ رحمان کے راستے کے اوپر چلے، اللہ کے راستے کے اوپر چلے، وہ فلاح پائیں گے، اور جو شخص شیطان کے راستے کے اوپر چلتا ہے وہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ظاہری شکل کو خوبصورت بنا دیتا ہے، گناہ کو مزین کر دیتا ہے تاکہ آپ اس کے اندر لگے اور آپ کو ظاہری لذت اور مزہ آ جائے، لیکن حقیقت اس کا جو انجام ہے وہ برا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے شرمندگی چھپی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ندامت ہوتی ہے، اس کے پیچھے جلن ہوتا ہے، لیکن نیک اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے سرور رکھا ہوا ہے، دلی سکون رکھا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن مجید ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ ایک سیدھے راہ ہے، یہ ایسا کتاب ہے ہدی للمتقین، رہنمائی ہے۔ جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جو شخص اس کے اوپر چلتا ہے اللہ اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، لیکن جو شخص اس کو پیچھے کر دیتا ہے تو وہ شخص بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے سامنے ایسے دلائل اور ایسے برہانات اور ایسے ریفرنس ہمارے سامنے ہے اور ایسی نشانیاں ہمارے سامنے ہے کہ ہر چیز پکار رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اگر ہم پھر بھی اس رب کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس رب کی ہدایات کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، تو یقیناً بہت ہی نقصان کی بات ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن اور احادیث مبارکہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ یہ ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے ایک ایسی رسی ہے کہ یہ رسی ہمیں جنت تک پہنچائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے شیطان کی دن اور رات کوشش یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بھٹکائے، ہمیں سیدھے راستے ہٹائے اور ہم شیطان کے راستے کے اوپر چلے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اس طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں کو اس چینل پر ملتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔